बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल से एक शख्स की अमेरिका हवालगी के बाद हमारे कौमी टीवी चैनल्स पर जिस तरह भंगड़े डाले जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से ये तासर दिया जा रहा है कि देखें उनकी सारी कैंपेन जाया हो गई और पाकिस्तान के इदारों ने कैसी खिदमात सर अंजाम दी है कि अब तो इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जा सकता है। ये हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बंद गली में दाखिल है और पीटीआई के साथ बैकडोर राबतों के हवाले से अंसार अब्बासी ने क्या खबर दी है वो भी आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त IMF का जो वफद है वो पाकिस्तान के किन किन इदारों के रजिस्टर खोल कर बैठा हुआ है और कितनी बड़ी नालायकी जो है वो पकड़ रहा है, वो मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो अब उस तरीके से खराबी नहीं बढ़ रही, बल्कि अफगानिस्तान के साथ मामलात चूंकि खराब हो रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर भी जो इसके असरात हैं वो बज़ैर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौर के अंदर कुछ ऐसे लोग जो कड़छे चमचे और इस तरह के लोग उनको करार दिया जाता है, वो मरियम नवाज के आप समझें कि वो तारीफें करने वाले, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के वो तारीफें करने वाले, उनको पीटीवी के अंदर भर्ती जो है वो किया गया। हालांकि वो इतने बद तहजीब और बद इखलाक और एक गाली नुमा शख्सियात हैं। उनमें से एक शख्स ने बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा किया है, वो मैंने आपके सामने रखना है ताकि अंदाजा हो कि किस तरीके से ये सूबों के माबैन एक लड़ाई का जो माहौल है वो पैदा किया जा रहा है। हालांकि असूल के मुताबिक जो है अब तक इसको यहाँ सरकार के चैनल, जहाँ पाकिस्तान के टीवी जो चैनल है उस पर बिठाया हुआ है। इस एंकर का नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये रजी दादा है, ये मशहूर जिनकी मरियम नवाज बड़ी तारीफ करती हैं, और इनको पीटीवी के अंदर भर्ती किया गया, तनख्वाहें दी गई और जितने मस्खरे टाइप लोग हैं, वो लाजमी बात है मरियम नवाज उनको पसंद करती है। उसने अब एक बात की है, ये जो बन्नू के अंदर जो धमाके हुए हैं और जिस तरीके से उसने कहा कि खुदकुश हमलों में पख्तून ही क्यों मरते हैं, ये सवाल, क्योंकि पख्तून इन हमला आवरों को पनाह देते हैं, रास्ता देते हैं, पुलिस और फौज की जासूसी करते हैं। लाहौर में खुदकुश हमला आवर ने पंजाब असम्बली के सामने वो कहता है कि DIG और SSP को हमले में शहीद किया। पुलिस ने पनाह देने, खाना खिलाने, मौके पर छोड़ के जाने वाले सारे पख्तून सहूलतकारों को खुदकुश के पास पहुंचा दिया, तब जाके लाहौर में खुदकुश हमलों में कमी आई। अब ये क्या कर रहा है? ये एक तरफ तो पख्तूनों को हकदार करार दे रहा है इस दहशतगर्दी का, अब दूसरा ये जो शख्स है जो इतनी घटिया गलीज गिरी हुई नीच हरकत कर रहा है, सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि पंजाब के अंदर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी कम है तो आपके पास ज्यादा है, तो आपके पास ये वजह, ये इंटेलेक्ट लेवल है। मस्खरे भर्ती किए हैं और पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से जबरदस्ती जो 35 रुपए पूरी पाकिस्तानी कौम की जेब से भत्ता लिया जाता है कि आपने मीटर बिजली का लगवाया हुआ, और ये चमचे खर्चे मस्खरे पालने के लिए इसको टीवी चैनल से, पीटीवी से जो है वो किक आउट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो इतने गलीज और निचली सतह पर गिर के अपने जो पाकिस्तानी है उसकी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लेकिन ये है कि ये क्राइटेरिया है मरियम नवाज, अता तारड़ और उन लोगों का। अब ये एक तरफ ये बात कर रहा है और वो सारे जो है वो पहुंचा दिए। अब ये पश्तूनों का ये कहना है कि भाई आपने हमें डॉलरी जो जंग है उसमें धकेला, हम पहले फ्रंट लाइन है और हम असल में पंजाब को बचा रहे हैं चूंकि हम यहाँ पे रोक रहे हैं। और अक्सर हमारे जो शहीद हैं पुलिस वाले और बाकी जो, वो इसीलिए हो जाते हैं कि वो बाकी जगहों पे उस तरह नकलो हमल जो है उसको रोकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वो पख्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, तो गलगित हो या कश्मीर हो, वो सब ये चले, गलगित और कश्मीर का स्टेटस और है लेकिन वो पाकिस्तान ज़ेरे इंतजाम है। तो अब यहाँ पाकिस्तानी कौम को इस तरह
یہ لیول ہے اس وقت اس حکومت کا. یہ کڑچھوں چمچوں اور مسخروں سے بھرا ہوا فارم 47 کے بعد ایک پورا سیٹ اپ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ ہے جو آ رہا ہے, تو یہ ایک بڑی بے شرمی ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. اچھا, دوسرا جو ہے نا وہ ایک اور معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تاثر تو یہ ہے جو عمران خان نے خطوط لکھے, آرمی چیف صاحب نے کہا جی میں تو وزیر اعظم کو دوں گا, میں نہیں پڑھوں گا. اب یہ ایک لہجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ادارے ہیں ان کا عوام کے اندر کیا امیج ہے, اور اس کے اندر اگر کوئی بضد ہو, مثلا ایک کوئی شخص چاہے کہ بھئی جو بھی ہو پاکستان سے مجھے غرض نہیں ہے, مجھے تو غرض ہے شریفوں سے, زرداریوں سے, مجھے یہی چاہیے, تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر لاجیکل دیکھا جائے تو فارم 47 کے بعد ایک ایسی حکومت جو غاصب جس نے قبضہ کیا وہ قابض ہو گئی. اب آپ نے آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگا دی, اب آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا, ہزاروں لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا, اور صرف اس لیے کہ بھئی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے وہ 9 مئی آ گیا, اور 9 مئی کی آڑ میں جو میں ہمیشہ میرا یہ موقف ہے, اور دیکھیں چونکہ سچ بات ہم کر نہیں سکتے نا, اصولاً 9 مئی کے بعد جو کچھ پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ 9 مئی سے کئی گنا بڑا سانیہ ہے, اور اس کے اندر کئی افسران اس وقت تک جو ہے اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا تو وہ اس وقت نہ صرف کٹہرے میں ہوتے بلکہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے. 9 مئی سے بڑا سانیہ 9 مئی کے بعد جو اس وقت قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر 26 نومبر ہوا ہے. اچھا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملات کنکلوڈ ہونے چاہیے. یعنی آپ ایک بندے کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں, پاکستانی قوم کے کروڑوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھئی معافی بھی وہی مانگیں. یہ تو بھئی وہ کہتے ہیں ای محال استو جنو, یہ تو عجیب معاملہ ہے. اب یہ دیکھیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر خدا نخواستہ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں, یعنی پاکستان کے اندر مسلسل دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا, ایکسپورٹ میں کمی ہو گئی ہے, امپورٹ بڑھ گئی ہے, بجٹ خسارے میں اضافہ ہے, ٹیکس کلیکشن میں کمی ہے, اور پھر آپ دیکھیں آپ کی فیکٹریز, کارخانے وہ بند ہو رہے ہیں, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً 187 یا کتنے یونٹ وہ بند ہو چکے ہیں. ملک معاشی طور پہ بھی کنگال ہو رہا ہے. اب قرضے مل جائیں یا ایک جملہ تعریف کا ہو گیا, اور اس پہ بھی آپ دیکھیے بھنگڑے دیکھیے ان کے. یعنی ایک بندہ جس کا افغانستان سے تعلق ہے وہ پاکستان سے پکڑا جا رہا ہے ٹیرورزم کے اندر. اچھا, وہ پاکستان سے پکڑا جا رہا ہے, اگلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی بندہ آپ کی سرزمین میں ہے, یہ ذرا اس کو صحیح طریقے سے باحفاظت پکڑیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکے, پھر کہنے پہ آپ نے پکڑ کے ان کو دے دیا, شکریہ ادا ہو گیا, لیکن پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے. او بھائی یہ تو وقتی اس طرح عافیہ صدیقی, ہم نے ایمل کانسی, کون کتنے لوگ دیے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا تعلق تو پھر بھی دہشت گردی سے جڑا. پاکستان کا ایمیج ہم جس پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, یہ کتنی شرمندگی کا مقام ہے. اور پھر اس میں قانون کو ہم نے کیا, کس قانون کے تحت ہم نے فوری طور پر تحقیقات کیے بغیر اور ساری چیزیں جو ہے وہ کر کے تو ہم نے آگے دیا. اب وہ ابھی سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمیں امریکہ نے کہا اور بس ہم نے کر دیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایمیج تو پھر بھی دہشت گردی کے ساتھ نہ تھی رہا, تو یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. پھر افغانستان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جو بھی ان کے ہاں وہ داعش سے تعلق رکھتا ہو, القاعدہ سے, ان کو جو بھی ہو وہ گولیاں بھی مار دیتے ہیں ان کو جب پکڑا جائے, لیکن کسی اور ملک کے اپنے شہری وہ حوالے نہیں کرتے. آپ افغانستان کا شہری, آپ نے ٹھیک ہے تعلقات درست کرنے کے لیے حوالے کر دیا ہے, لیکن اب کیا کہہ رہا ہے طالبان, ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہا ہے بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس ہیں یہ دہشت گرد, یہ تو آپ کے ہاں بلوچستان کے اندر اس کے اڈے بنے ہوئے ہیں, آپ نے بنائے ہوئے ہیں, تو لہذا ہمارے ملک میں بھی داعش آپ کے پاس ہو رہی ہے تیار, تو ہمارے ملک میں بھی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں آپ کروا رہے ہیں. اندازہ کر لیں, یعنی ہم افغانستان کو بلیم کر رہے ہیں, وہ ہم پہ کر رہے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ آپس میں پھر ایک خدا نخواستہ ٹکراؤ ہے.
اور وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو امریکہ تھوڑی سی ہمیں تھپکی دے بھی دے تو یہاں پہ چائنا ہے، ایران ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ باقی بھی ممالک ہیں، 4-5 ممالک ہیں، اور ہمارے ہاں صرف تماشا پاکستان کا ہر جگہ ہوتا ہے، وہاں دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی سرحدیں محفوظ ہیں، چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کی بلیم، اب افغانستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ بھئی داعش کا بندہ افغانستان کہتا ہے آپ کے یہاں پکڑا گیا ہے، تو یہ بھنگڑے ڈالنے والی بات نہیں ہے، یہ بند گلی میں داخل ہونے والی بات ہے، اور یہ حالات ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، دیکھیے یہ اعزاز سید ہیں، یہ ان کو حکومتی صحافی سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ نفرت ہے عوام کے اندر، یہ اندازہ کر لیں اب یہ لوگ فیڈریشن وائسز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں۔ پورے خیبر پختونخوا میں فوج اور ایجنسیوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، بلوچستان کی طرح۔ پورے پنجاب میں پنجابی جو ہے وہ فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ہوئے پڑے ہیں۔ اندرون سندھ کا برا حال ہے، کراچی سے آپ آئے ہیں، سندھ کو بھی جانتے ہیں سارے۔ تو ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ تباہی ہے نا۔ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں اور فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کہیں کہ دیکھیے آپ ادھر سے نکل جائیں باعزت طریقے سے، یعنی کہ سویلین ڈومین سے آپ نکل جائیں، آپ اپنا کام کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ نذیر بھٹو مرحومہ کے اوپر 2 کیمپین چلائیں ایٹ دیٹ ٹائم میڈیا نے، اور وہ ہمارا جو میڈیا ہے نا، یہ سوری ٹو سے ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہے، اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم ملتے ہیں جی ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے۔ آپ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں جانتے، ان کا ایجنڈا آگے لے کے جاتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ فخر سے جو میں ہوں نا، میں جو بات کروں گا یا جو کام کروں گا نا، آپ جج کر رہی ہو، اور جی جج آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کس کی زبان بول رہا ہوں۔ اچھا اب یہ آپ نا اگلا صرف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ وہ صحافی ہے نا جن پہ یہ ٹھپا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حامی کوئی یوٹیوبر ہے، جو گورنمنٹ ہے یہ اعزاز سید آگے کیا نہیں کہہ آ رہے رہا، نہیں چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں نا، آپ انڈیکس کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ انویسٹر آ گئے، یہ آ رہے، جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ پرائم منسٹر اس وقت کے شہباز شریف ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہے کہ وہ کسی جگہ میڈیا کے سوالات کا جواب تو دے کر دکھائے۔ ملک نہیں چل رہا بھائی، ہم نہیں کہہ رہے، اب یہ سارے لوگ سب کو پتہ ہے، تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ معاملات کو بہتری کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ آج انصار عباسی جو ہے وہ پھر وہی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں، انہوں نے رابطے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ جو ٹویٹ آ جاتے ہیں عمران خان جو ہے وہ ٹویٹ یہ سخت موقف دینے سے بعد نہیں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں۔ چوتھے دن یہ بندہ اس طرح کی جو ہے وہ گپ لے کے آ جاتا ہے کہ یہ مجھے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، اور فوج جو ہے نا وہ اب ان سے ریلیف لینا ہے۔ وہ بھائی ریلیف فوج نے لینا ہے، خدا کے بندو، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ریلیف لینا ہے۔ فوج پاکستان کا فخر ہے اور وہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو سیاسی معاملات کے اندر ان سے اختلاف ہوتا ہے، تو ان معاملات کو ختم ہونا چاہیے۔ جلتی پہ تیل مت ڈالیے، آپ پانی ڈالنے کا وقت ہے، ورنہ پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ عجیب پوزیشن میں پہنچ گیا۔ اگر ہم نمبر بنانے کے چکر میں چل گئے کہ فلاں جو ہے وہ بھائی زیادتی عمران خان سے ہوئی ہے، تحریک انصاف سے ہوئی ہے، چلے معافی نہیں مانگنی تو کم از کم یہ جو آپ نے ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے گند کا فارم 47 کا، اس کو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، اور سیاسی معاملات و سیاست سے باہر نکلنا جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے، اور یہ ملک کا مفاد ہے۔ اس چیز کو جو ہے وہ آنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے وہ بھنگڑے ڈالتے رہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے سارے کھاتے کھولے ہوئے ہیں کہ اتنا آپ کا ٹیکس شارٹ فال ہے، اور پھر اس کے اندر آپ کا یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر کمی ہے۔ اب اس میں ایک ایڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے وہ لائے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہمارے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ سارا جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے جو بے ضابطگی ہیں، 26,000 کے کتنے کیسز پینڈنگ ہے، وہ سارے سوالات کے جو جواب ہیں
अब वो उन्होंने जो है वो मांगे हैं। अब देखते हैं, वो सारे खाते खोले हुए हैं कि भाई कहाँ कहाँ कितना कमाया, खाया किस तरह, करप्शन कितनी होगी, किस इदारे के अंदर। ये बेजाब्तगियों वाला जो मामला है, वो एडिटर जनरल आगे CFO नहीं लगाए हुए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं है, और इतनी यानी बेकायदगी है कि उसको कंट्रोल करने के लिए जहां वो अमले ही पूरा नहीं है, रेलेवेंट अफसरान वो अभी तक अपॉइंट ही नहीं किए गए। तो ये बड़े आम जो है वो सवालात हैं। बाकी हम भंगड़े डालते रहें। और वसतुल्लाह खान साहब ने क्या बात की है, वो कहते हैं हमारी एजेंसियों ने आफिया सदीकी को अमेरिका के हवाले किया, मुल्ला ज़ईफ को, हालांकि ये बड़ी तदलील है सफारतकारी की, लेकिन उसको भी हवाले किया। 9/11 के बाद तो लाइन लग गई थी, लेकिन अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान को हमेशा एडियो के बल दिखा रखा है कि ये असाइनमेंट है, ये पैसे हैं, इससे ज्यादा तवक्को ना रखें। इसलिए ट्रंप के शुक्रिया पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा एक गैर जनबदार जो है वो शख्स है। बहरहाल देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।